अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह वकरमकुमुल्लाह वज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा। वल्लाह तआला नसअल अन युवफ़्फ़िक़ना लिमा युहिब्बु व यर्दा व युसहिल अलैना हाज़िल उलूम व दुरूस व वफ़्फ़क़नल्लाहु इय्याकुम अस्सदाद व रशाद व नजाह वल फ़ौज़ वल फ़लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह के फजल करम से मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 19वां सबक आपके सामने मौजूद है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कल टाइम की कमी की वजह से कुछ हमने डिस्कशन ज़्यादा कर ली थी, तो उससे टाइम कम पड़ गया था। तो एक दो अहादीस साबिक़ा लेसन से हमारी जो कि हम मुताला नहीं कर सके थे, वो भी इंशाअल्लाह आज सबसे पहले वो ज़ेर मुताला लाई जाएंगी। इसके बाद हम आज का यह सबक को भी इंशाअल्लाह कवर करेंगे अल्लाह की तौफीक से। और उसका ये जो टाइटल आपके सामने मौजूद है, आज के का जो लेसन है वो 19वां सबक। ये 2993 था 3003 तक ये हदीस हैं जो कि हमारे ज़ेर मुताला रहेंगी। और आते हैं सबसे पहले गुज़िश्ता जो लेसन या सबक था उसमें से जो हमारी अहादीस जिक्र करने से रह गई थी, वहाँ से शुरू करते हैं। वो हमारे पास हदीस है 2991। तो वो हम बराह रास्त किताब से पढ़ते हैं। 2991 हदीस आपके सामने मौजूद है। और एक ये किताबुल बुयू के सिलसिले में जो अबवाब दिए गए हैं मुख्तलिफ, उनमें से एक नया बाब है, बाब इहयाइल मवाती व शिरबे। इहयाउल मवात यानी बंजर मुर्दा ज़मीनों को आबाद करने और उनकी आबियारी के बारे में, उनको पानी देने के बारे में। बंजर ज़मीनें जो पुरानी, जो कि नाकाबिल इस्तेमाल, या ये है कि वो बेआबाद होती हैं और उनका कोई मालिक भी नहीं होता और उनको आबाद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई शख्स उसे आबाद करता है, क्या हुक्म है उसका शरीयत में? पहली फसल अल अव्वल अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अमन अमरा अर्दन, वो शख्स के जिसने किसी ज़मीन को आबाद किया। जाहिर है कि आबाद उसी को करते हैं जो बंजर ज़मीन बेआब हो गया, सहरा में हो या जंगल में हो, बेआबाद हो। किसी भी ज़मीन को जिसने आबाद किया, लईसत ले आहदिन, जो पहले से किसी की मलकियत में नहीं, फ़हुवा अहक्कु, तो वो शख्स आबाद करने वाला उसकी मलकियत का ज़्यादा हकदार है, तो वो हकदार ठहरेगा, वो उसकी मलकियत में खुद आ जाएगी। क़ाला उर्वा, तो उर्वा कहते हैं रहमहुल्लाह, क़दा बिही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ी खिलाफ़तिही, कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इसी के मुताबिक, यानी इसी हदीस के मुताबिक फ़ैसला फरमाया। तो गोया खुलाफाए राशिदीन भी इसी हदीस पर थे कि जो भी कोई नई ज़मीन आबाद करता तो वो उसी के ही मलकियत में चली जाती थी। तो मवात जो हमने लफ्ज़ जो देखा है हमने ऊपर, बाबुल, अपना देख रहे हैं इसका उन्वान, बाबु इहयाइल मवात व शिरब। तो इसका माना मफहूम जो है वो मैंने जिक्र कर दिया है कि मवात जो है ये ऐसी ज़मीनें हैं जो कि बेआबाद हों, बंजर हों, गैर आबाद हों। ये बर वज़न सहाब, सहाब होता है ना, इसका माना बादल, उसके वज़न पर है। और वो बंजर ज़मीनें हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता। और उसका ज़िंदा करना ये है कि कोई उसको आबाद करे। और शिरब, शिरब उनसे मुराद पानी का हिस्सा। शरई इस्तिलाह में पानी लेने की बारी को कहा जाता है शिरब। तो जो किसान है, काश्तकार, ख़ासतौर पर देही इलाकों में, ये जो नहरें होती हैं पानी की, गवर्नमेंट की तरफ से चलती हैं, तो ये मुस्तकिल नहरें होती हैं, इनसे वो अपनी बारी पर अपनी ज़मीनों को पानी देते लगाते हैं। या ये है कि कोई बरसाती नाला हो तो उसमें भी जो पानी आ जाता है, जमा हो जाता है, या सैलाबी नाला, उसमें से पानी अपनी बारी पर रोक कर उसको बारी बारी जो है वो पानी अपनी जो खेत हैं या ज़मीन, उनको वो पानी लगाते हैं। तो इसको कहते हैं शिरब, पानी की बारी। तो ये हदीस जो है हमारे पास, जो हमने पहले पढ़ी, कदा भी उमर फी खिलाफती, इससे मुराद ये है कि ये हुक्म मनसूख नहीं बल्कि यही है और क़यामत तक ये रहेगा। खुलाफाए राशिदीन ने भी इसके बारे में यही यह फैसला किया और इसी पर अमल किया।
اچھا جی، اگلی حدیث ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان صعب بن جثامہ، صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ لا حما الا للہ ورسولہ، حما لا حما نہیں ہے چراگاہ، حما کا معنی چراگاہ، مگر اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ تو اس کا ہو گیا ترجمہ اس حدیث کا۔ تو حما اس کو آپ انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی چراگاہ ہے، مطلب یہ کہ کسی حاکم کو بھی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ اپنا کوئی چیز جس کا وہ جو اس کے زیر اپنا حکومت ہے، جو علاقہ ہے، سلطنت ہے، ملک ہے، اس کا جتنا بھی علاقہ یہ زمین ہے، تو کسی حاکم کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے طور پر کوئی اس میں سے مخصوص حصہ جو ہے وہ اپنی ملکیت میں از خود لے آئے، اس لیے کہ میں حکمران ہوں یا حاکم ہوں، صرف اس بنا پر۔ تو وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے۔ کیا مراد اللہ اس کے رسول کے لیے جب معنی ہوتا ہے تو اس کا معنی کہ اس میں سارے جتنے بھی اہل اسلام اللہ کی مخلوق اس میں شریک ہے، وہ کسی کے لیے خاص نہیں چیز ہو سکتی، وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو چیز ہوتی تھی وہ آپ بانٹ دیتے تھے فقراء میں، مساکین میں، تو اللہ جل شانہ کی جو چیز ہوتی ہے وہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے۔ تو اس لیے یہاں مراد ہے کہ کوئی حاکم بھی لا حما الا للہ ورسولہ، کہ وہ کسی کی بھی نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں عام سارے مسلمان شریک ہیں، الا یہ کہ کوئی خاص مالک بن جائے یا کوئی قیمت ادا کر کے اس کو اپنی ملکیت میں لے آئے۔ تو باقی یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا اپنی کوئی وقف کی چیز ہے، اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرتا ہے، مثلا عام چراگاہ ہے، تو چراگاہ میں مثلا زکوٰۃ کے کوئی جانور اگر چرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اونٹ وغیرہ جہاد کے لیے جو عام تیار ہوتے ہیں، کیونکہ جہاد ایک پورے اجتماعی پوری امت مسلمہ کے لیے وہ جہاد کیا جاتا ہے، تو ایسا کام جس میں پوری امت کا اجتماعی فائدہ اور اس میں وہ شریک ہو، تو اس کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ جس میں خاص کسی کی کوئی ملکیت نہ ہو۔ چلیں یہ آگے 2993 عروہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، اور یہ بڑی معروف حدیث ہے جو آ رہی ہے۔ قال عروہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ خاصم الزبیر رضی اللہ عنہ رجلا من الانصار، کہ زبیر بن العوام یہاں مراد ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، جو عبداللہ بن زبیر، عبداللہ کے جو والد محترم تھے، انہوں نے جھگڑا کیا رجلا ایک آدمی سے من الانصار، جو مدینے کے انصار میں سے تھا، ان کا جھگڑا ہوا، خاص زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کا جھگڑا ہوا جو انصار میں سے تھا، فی شراج من الحرۃ، حرہ کے برساتی نالے کے بارے میں۔ حرہ کی کوئی نالی ہوگی، کوئی نالا ہوگا جو کہ مستقل بہتا ہوگا، کوئی پانی سیلاب کا آ جائے یا کوئی بارش کا پانی آ جائے یا کوئی اور دوسرا چشمے وغیرہ کا، تو اس کے ذریعے وہ آتا تھا۔ تو حرہ جو ہے، حرہ ایک مقام ہے مدینہ میں، آؤٹسکرٹ آف مدینہ، وہ اس میں وہاں جو جگہ ہے وہ کالے پتھروں کی چٹانوں پر مشتمل ہے، وہ جگہ خاصی سنگلاخ ہے اور کالے پتھر ہے وہاں، تو اس کو حرہ بولتے ہیں، مدینہ سے باہر۔ تو وہاں وہ جگہ تھی، اس میں وہ برساتی نالے کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا انصار کے ایک آدمی کے ساتھ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسقی یا زبیر، اے زبیر آپ پانی پلا لو، پہلے آپ پانی پلاؤ اپنی کھیتی کو، پانی دو، ثم ارسل الماء الی جارک، پھر تم چھوڑ دو پانی اپنے پڑوسی کی جانب، یعنی جن کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا۔ فقال الانصاری، تو انصاری جو تھا جن کے ساتھ جھگڑا تھا زبیر رضی اللہ عنہ کا، وہ کہنے لگا، ان کان ابن عمتک، اچھا یہ بات ہے، یہ تو آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا نا، دیکھیے ذرا، ان کان ابن عمتک، یہ تو آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اس لیے آپ نے اس کی حمایت میں انہیں یہ بات کہہ دی۔ فتلون وجہہ، تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے بدل گیا، یعنی آپ بہت پریشان ہوئے اس کی یہ بات سن کر کہ یہ میرے بارے میں بات کہہ رہا ہے۔ ثم قال، تو تب آپ نے ناراضگی میں، غصے میں فرمایا، اسقی یا زبیر، پلاؤ اے زبیر، پہلے اپنی کھیتی کو پورا پلا دو، ثم احبس الماء، پھر اپنے اس پانی کو روک لو اپنی کھیتی میں، حتی یرجع الی الجدر،
یہاں تک کہ وہ جب پہنچ جائے کناروں تک، جب وہ کناروں میں پانی چڑھ آئے، ثم ارسل الماء الی جارک، تو تب چھوڑنا پانی کو اپنے پڑوسی کی جانب۔ تو پہلے اپنی پوری کھیتی کو، حالانکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ ایک حد تک اپنی کھیتی کو پلا کر اپنے ساتھی کی طرف پانی چھوڑ دے، لیکن اب آپ نے فرمایا جب یہ سنی بات، اس کے باوجود جو بات آپ نے انصاف پر مبنی فرمائی تھی اور دونوں کے لیے قابل قبول تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ معاملہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بے انصافی کی ہے، تو انصاف میں اب میں انصاف کروں گا۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیتی میں ہی پانی اسی طرف سے آ رہا تھا، تو ان کا حق تھا کہ پہلے ان کی کھیتی پوری مکمل طور پر سیراب ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا پوری طرح سیراب کرو کناروں تک، اور پھر اس کی طرف بقیہ ماندہ چھوڑ دو۔ فاستوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر حقہ، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا، یعنی یہ انصاف پر مبنی تھا دوسرا معاملہ جو تھا۔ فی سری الحکم، یعنی سری حکم میں، یعنی سری حکم میں، حقیقت میں، یعنی ان فیکٹ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا پورا حق دے دیا، یہ بات فرما کر۔ حین احفظہ الانصاری، کہ جب کہ انصاری جو تھا اس نے جو پہلا فیصلہ تھا آپ کا اس پر، احفظہ الانصاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیا، ناراض کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فیصلے پر وہ انصاری جو ہے اس نے اعتراض جڑا، آبجیکشن لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور بات عجیب کہی، جو کہ بات ایک بالکل ایک عام آدمی بھی نہیں کرتا ایسی بات، کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا اس لیے آپ نے یہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے غصہ دلایا، تو اس پر آپ نے جو انصاف پر مبنی تھا معاملہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا۔ وکان اشارہ علیہما بامر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا تھا پہلے ان دونوں کے بارے میں جس معاملے پر فیصلہ دیا تھا، لہما فی ساعۃ، ان دونوں کے لیے اس میں وسعت بھی تھی اور آسانی بھی تھی، کہ پہلے زبیر جو ہے وہ تھوڑا سا پلا لیتے اور بقیہ پانی چھوڑ کر اس انصاری کی طرف بھیج دیتے، تو دونوں کو ایک طرح کا پانی مل جاتا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی حکم دے کر اس کو ایک طرح کی سزا بھی دی۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے بالکل متفق علیہ ہے، صحت میں پیک پر ہے اپنی صحت کے اعتبار سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے یہ اس میں بڑے فوائد ہیں۔ بہرحال ہمارا تو صرف یہ جو اس میں ٹارگٹ ہے وہ تو حدیث کا ترجمہ ہے، اگر ہم اس کی وضاحت کریں اور مسائل کو اور فوائد کو ہم ذکر کریں تو پھر پہلے کی طرح اور حدیثیں رہ جائیں گی، ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو اس میں حدیث میں الفاظ جو ہیں شراج من الحرہ، شراج من الحرہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے حرہ کا برساتی نالا، اور حرہ جو ہے مدینہ کی کالی پتھریلی زمین ہے، یا اس پر بولا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت نہر کی طرف اونچائی میں تھا، اس کے بعد وہ اس انصاری کا کھیت آتا تھا جو قدر نشیب میں تھا، اور پہلے کھیت کو پوری طرح بھرے بغیر دوسرے کھیت کو پانی دینا مشکل تھا، اور ویسے بھی یہ خلاف قانون بھی تھا، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری پر آسانی کرتے ہوئے حضرت زبیر سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ تھوڑا سا پانی دے کر اس کی طرف چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ بہت ہی اچھا اس کے حق میں بھی دیا، جن میں دونوں کے لیے آسانی بھی تھی اور رعایت بھی تھی۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا فضل الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زائد پانی ہے، جو ضرورت سے زائد، اس کو مت روکو، لتمنعوا بفضل القلع، کہ تم اس کو پانی کو جو کہ زائد ہے آپ کی ضرورت سے، اس کو روک کر تم جو اضافی سبزہ یا چراگاہ جو پھلنے پھولنے والی تھی اس کو تم روک دو گے پھلنے پھولنے سے۔ تو کیوں؟ اس بار اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا، وہ یہ کہ یہ زائد پانی ہم چھوڑیں گے تو چراگاہ کی طرف جائے گا، عام چراگاہ کی طرف، وہ گھاس اگے گی اور جانور وہاں چریں گے، اور ہمارا جو چارہ ہے اس کو لینے کے لیے، خریدنے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے، ہماری طرف ضرورت مند نہیں ہوں گے، تو دور کی سوچتے تھے، تو اس میں غریبوں کی حق تلفی ہوتی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو زائد چراگاہ اس کو پھلنے پھولنے دو تاکہ غربا اور جو فقراء ان کا بھی بھلا ہو۔ تو زائد جو پانی ہوگا اپنی ضرورت سے اس کو مت روکو، اس کو آگے
نکال دیا کرو دوسری زمین کی طرف، تاکہ دوسری زمین کی گھاس اگے اور پودے اگیں اور خلق خدا جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ آگے ہمارے پاس حدیث جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 2995، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ، تین قسم کے، یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے اور بڑی ہی اس میں تنبیہ ہے، بڑی وعید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ ثلاثۃ، تین قسم کے آدمی بدبخت، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے عزیز طلباء، یہاں دنیا میں نا کوئی مجرم ہو نا تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں لاتے ہیں، جج ان کی بات سنتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ قاتل ہے، وہ چور ہے، وہ چکا ہے، ظالم ہے، لیکن اس کی بات سنتا ہے، پھر فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن یہ اس قدر یہ بدبخت لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت سے محروم کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرنا پسند کرے گا، راندہ درگاہ ابلیس کی طرح، ولیعوذ باللہ۔ کام کیا ہے ان کے، ذرا دیکھیے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ اللہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ رجل، ایک وہ آدمی، حلف علی سلعۃ، جس نے قسم کھائی ایک سامان کو بیچنے کے لیے، سودا بیچنے کے لیے، لقد اعطی بها اکثر مما اعطی وهو کاذب، اس قسم کی بنا پر اس کو زیادہ دیا گیا نفع یا اس کا بدلہ صلہ، اس قسم کھانے کی بنا پر، اکثر مما اعطی، جتنا اس کو دینا چاہیے تھا یا جتنا دیا جانا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ وہ دیا گیا، اس حال میں کہ وہو کاذب، اور وہ اس حال میں کہ وہ جھوٹا ہو۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو ایسا آدمی جو کہ قسم کھائے اس بات کی کہ بھئی یہ جو میرا مال ہے، آپ پھر سمجھ لیجئے ذرا اس کو ذرا آسان طریقے سے، وہ آدمی قسم کھائے اس بات پر اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، بھئی جتنی وہ دیا جا رہا رقم اس سے کہیں زیادہ وہ دیا جا رہا تھا، سمجھ آگی بات کی۔ دوسرے کو کہتا ہے اللہ کی قسم فلاں شخص جائے یہ تو مجھے اتنی دے رہا تھا قیمت اس کی، اور میں آپ سے اتنی لے رہا ہوں۔ تو یہ آدمی ایسی قسم کھا کے تو وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، تو کیوں اللہ کو کیوں وہ زیادہ جو ہے وہ اپنا اللہ کے ہاں کیوں زیادہ مبغوض ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے یہ اپنے آپ کو جھوٹا کر کے تو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، وہ اللہ کی ذات کو انوالو کر رہا ہے اس میں، یہ ہے بات۔ رجل حلف علی صلۃ لقد اوتی بها اکثر مما اوتی وهو کاذب، کہ وہ اپنے سامان کے لیے وہ قسم کھائے کہ مجھے اتنا اس کے بارے میں اتنی قیمت کی آفر کی گئی تھی، اوتی بها اکثر مما اوتی، جو کہ اب مجھے دی جا رہی ہے اس سے زیادہ، مجھے پہلے اس کی آفر کی گئی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے اس معاملے میں اپنے کہنے میں۔ ورجل حلف علی یمین کاذبۃ، اور دوسرا وہ شخص ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، دوسرا وہ شخص ہے حلف، جس نے قسم کھائی علی یمین، جس نے جھوٹی قسم کھائی علی یمین کاذبۃ بعد العصر، عصر کے بعد، لیقتطع بها مال رجل مسلم، تاکہ وہ ہتھیا لے اس جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان آدمی کا مال، اور بعد العصر، اس کی عصر کے بعد یعنی عصر کی نماز پڑھ کے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، یا یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی ہے ابھی نماز پڑھنے کے بعد، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اس نے یہ قسم کیا، حالانکہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور اس نے اللہ سے، نماز ایک عہد و پیمان ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں تیرے ساتھ جو عہد کیا اس پر قائم ہوں، تو اس کو توڑا اس نے، اور اس کو شرم حیا نہیں آئی کہ میں ابھی اپنے اللہ کی بارگاہ میں تھا، اور بعد میں آ کر اس نے اللہ کے نام پر ہی جھوٹی قسم کھائی اور مال ہڑپ کر گیا دوسروں کا باطل طریقے سے۔ تو اللہ ایسے کو بھی منہ نہیں لگائے گا قیامت کے دن، نظر کرم نہیں فرمائے گا اس کی طرف۔ بارک اللہ، اللہ ہم سب کو اس قسم کے گنونے جو جرائم ہیں اس سے محفوظ و معمور رکھے۔ ورجل منع فضل ماء، اور ایک وہ آدمی کے جو زائد جو اپنا ہے پانی وہ روک لے، ضرورت سے زائد، منع فضل ماء فیقول اللہ، تو اللہ کہے گا الیوم، قیامت کے دن، الیوم امنعک فضلی، آج میں تجھ سے اپنا فضل اور کرم روک لوں گا تجھ سے، کما منعت فضل ماء، جس طرح تو نے روکا زائد ضرورت سے زائد پانی کو، لم تعمل یداک،
کہ جس کو پیدا کرنے میں تیرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ انہوں نے ٹچ تک نہیں کیا. یعنی پانی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون پانی چلانے والا ہے، لانے والا ہے، برسانے والا ہے، زمین سے نکالنے والا ہے؟ اللہ. تو انسان کے ہاتھ تک نہیں اس کو ٹچ کرتے، تو جس کی زمین سے نکل آیا، یا جس کے زمین یا جس کے ایریے سے، ٹکڑے سے، علاقے سے وہ نہر گزری یا نالی گزری یا پانی گزرا، تو اس کو وہ روک رہا ہے اور ہے بھی زائد اس کی ضرورت سے. تو اللہ کہیں گے قیامت کے دن کہ میں آج تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا، اور اللہ اس کی طرف چہرہ اپنا نہیں فرمائے گا ولیعاذ باللہ، اور نہ دیکھے گا اس کی طرف. تو عزیز طلباء، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسا رویہ رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ. اللہ اکبر. آگے آتے ہیں جی. ہمارے پاس حدیث ہے الفصل الثانی، اسی باب کے تحت دوسری فصل، اس میں 2996 حدیث حسن سے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے. یہ مروی ہے عن سامرہ بنت جندب، سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں. قال، کہ آپ نے فرمایا، من احاط حائطا علی الارض فهو له، کہ جس نے احاطہ کیا، گھیرا، حائطا کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا یا علاقہ جس نے گھیرا یا جس نے دیوار بنا لی، اس کو آباد کیا، بنجر زمین کو، الارض زمین کے کسی بھی حصہ پر، فہو لہ، تو وہ اسی کے لیے ہے، یعنی وہ اس کی ملکیت ہوگی. رواہ ابو داؤد، سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، لیکن بہرحال مفہوم کے اعتبار سے آپ نے پڑھ لیا، جیسا کہ اوپر صحیح حدیث گزری ہیں کہ جو شخص کسی کو پہلی زمین کو پہلی بار آباد کرے گا تو اسی کی ملکیت متصور ہوگی. سند میں قتادہ، مدلس اور رانان ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حدیث جو ہے مفہوم کے اعتبار سے لا باس بہ، تو قتادہ، عنان اور مدلس ہونے کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا گیا ہے. آگے ہمارے پاس حدیث ہے، یعنی اس کو حدیث میں جو الفاظ ہیں، حدیث طلبہ من احاط حائطا کا ترجمہ جو کسی بنجر زمین پر چار دیواری بنا لے یا کر لے یا اس کو گھیر لے، تو وہ قطع زمین اسی کا ہوگا. تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے. حدیث بہرحال یہ کمزور ہے مگر شاہد صحیح ہے. تو اس میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ وہ بشرطے کہ زمین کسی کی پہلے ملکیت نہ ہو، یہ پہلے گزر چکا ہے، اس بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. آگے آتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 1997 اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع للزبیر نخیلا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اقطع للزبیر، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، نخیلا ایک نخلستان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نخلستان عطا کیا، جاگیر کے طور پر ان کے نام پر کر دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بالکل دنیا کی ان چیزوں سے بالکل آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے جو بھی آپ کے تصرف میں چیز آتی تو آپ اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ انہیں نوازتے جاتے. سبحان اللہ. حالانکہ آپ خود بھی بشر تھے اور بشری آپ تقاضے تھے، آپ کے پاس امہات المومنین اور ان کے بھی تقاضے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پرواہ کیے بغیر صحابہ کو نوازتے. یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ. اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع للزبیر نخیلا کا ترجمہ پھر سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کے درختوں کی جاگیر عطا فرمائی. جی عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی طرف. 2998 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع للزبیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاگیر متعین کی، یعنی انہیں ایک زمین میں سے ایک جو تھا ایک حصہ زمین کا وہ الاٹ کیا یا اپنا انہیں وقف کیا، رقبہ عطا کیا. خضرا فرس ہی، ان کے گھوڑے کی دوڑ کی مسافت کے مطابق. فاجرا فرسہ، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو اپنا دوڑایا، حتیٰ کاما، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا، ثم رما بصوت ہی، پھر انہوں نے اپنا کوڑا پھینکا جہاں کھڑے تھے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اعطوہ من حیث بلغ الصوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دے دو یہ زمین، یہ جگہ جہاں تک اس کا کوڑا پہنچا ہے، کوڑا پہنچنے کی حد تک اس کو زمین دے دو، جہاں سے اس کی گھوڑے کی دوڑ شروع ہوئی تھی وہاں سے شروع کر کے. تو وہ خاصی زیادہ جاگیر بنی ہوگی.
صحرا میں، ریگستان میں، اس میں جتنے چاہتے وہ اپنے باغات وغیرہ لگا دیتے۔ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں لفظ جو یہ الفاظ جو آئے ہیں خضر و فرسہی، خضر و فرسہی کا معنی یہ ہے، یا خضر و فرسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا دوڑنے کی مسافت۔ جسے کوئی کہے نا کہ لے بھئی اپنا یہ گھوڑا دوڑا لے اور جتنا تو نے کور کر لیا زمین کا حصہ اتنی وہ زمین تیری، جہاں تیرا گھوڑا جا کر ہانپ کر کھڑا ہو گیا تو کتنی زیادہ ہوگی، ہزاروں ایکڑ بن سکتے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے اعتبار سے طلباء علم کے درمیان مختلفی ہے کہ آیا ضعیف ہے یا صحیح، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض اس کو، لیکن یہ بات ضرور ہے جیسا کہ اوپر ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر جو ہے وہ عطا کی تھی، ان کے نام کی تھی، زمین کا حصہ یا رقبہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2999، وان علقمہ بن وائل عن ابیہ، علقمہ بن وائل رحمہ اللہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی وائل سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعہ ارضا بحضر موتا، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاگیر عطا کی، یعنی زمین الاٹ کی، اقطعہ ارضا بحضر موتا، حضر موت میں، حضر موت میں وائل کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو علقمہ بن وائل کے والد تھے نا وائل، جو کہ خود روایت کر رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اردن، اقطعوا اردن، زمین الاٹ کی، یعنی زمین جاگیر عطا کی، بحضر موت، حضر موت میں، قال اور فرمایا، فارسل معی معاویہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کام کرتے ہوئے میرے ساتھ معاویہ، جو معاویہ بن ابی سفیان تھے رضی اللہ عنہما، ان کو بھیجا، قال اور فرمایا، اعطیہ، کہ جاؤ اور جا کر انہیں وہ زمین جو ہے وہ دکھا کر انہیں دے آؤ، انہیں دے دو جا کر وہ زمین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہوگا۔ تو حضر موت جو ہے یہ یمن میں ایک شہر ہے، اس کا علاقہ ہے، نام ہے اس کا، اور یہ وہاں رہتے بھی تھے حضر موت میں۔ تو بہرحال حدیث میں مذکور جو حضر موت ہے یہ ایک شہر کا نام ہے، جیسے یمن میں، جیسے میں نے ذکر کیا ہے، اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہاں کے باشندے ہی تھے، یعنی وہاں کے رہنے والے تھے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاگیر عطا کی۔ چلیں جی آگے ہے ہمارے پاس حدیث 3000 حدیث نمبر، اللہ اکبر، وان ابیض بن حمال الماربی، ابیض بن حمال ماربی، ابیض بن حمال ماربی، مارب کے رہنے والے، ماربی نسبت ہے، جیسے مکی، مدنی، ہاشمی، اپنا پاکستانی، ہندی، اس طرح یہ نسبت ہے ماربی، ابیض بن حمال، ان سے یہ روایت ہے کہ انہ وفد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد کی شکل میں، وفد الی رسول اللہ، یعنی ان کے پاس آئے چل کر، وفد الی رسول اللہ کا معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، فاستقطعہ الملح، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا طلب کیا، فاستقطعہ، اقطع کا معنی نا کہ آپ نے انہیں الاٹمنٹ کی، جاگیر دی، عطا کی، اور استقطع یہ باب استفعال ہے، اس کے معنی طلب ماخذ اس کا خاصا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو طلب کرنا، جیسے استسقاء پانی طلب کرنا، استقطعہ الملح، کہ انہوں نے، یعنی کون کہتے ہیں، ابیض بن حمال الماربی جو خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، طلب کیا، الملح وہ نمک کی کان، الذی بمعربہ جو معرب میں تھی، معرب میں جو تھی وہ کان نمک کی، وہ ان سے اس کان کا مطالبہ کیا آپ سے، فاقطعہ یاہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کان ان کو دے دی، ان کو دے دی، وہ عطا کر دی، عطا فرما دی، فلما ولا، تو پھر جب وہ ابیض جو ہیں وہ واپس ہوئے لے کر، یہ قال رجل، تو ایک پاس کھڑے ایک آدمی تھے صحابی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما قطعت له المال عدہ، کہ بے شک آپ نے تو اس کو ایک تیار شدہ پانی دے دیا ہے،
اقطعت لہ الماء یعنی دائمی پانی، جاری پانی، چلنے والا پانی آپ نے ان کو دے دیا ہے۔ جو کان کا مل جانا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، تھوڑی بات نہیں ہے۔ جیسے سونے کی کان، لوہے کی کان، آج ہمارے پاس اگر کسی کو مل جائے، نمک کی کان صحیح، کسی بھی چیز کی، بلکہ ریت کی کانیں، ریت اتنی مہنگی ہوتی ہے خاص قسم کی کہ سعودی عرب میں ایک رب الخالی ہے، جب آپ یو اے ای سے جائیں نا بائی روڈ ریاض کی طرف، تو راستے میں وہ صحرا ہے، ڈیزرٹ، اس کو رب الخالی کہتے ہیں۔ اتنا بڑا صحرا ہے کہ وہ آج تک کوئی عبور نہیں کر سکا ابھی تک۔ وہ اس میں ریت ہے بڑی عجیب رنگ کی، سرخ بھی ریت ہے، وائٹ بھی ہے، سیاہی مائل بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگی ہے کہ دنیا میں جو سب سے مہنگا ترین جو ہے نا کنسٹرکشن کا مسالہ، اس میں وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو وہ گویا کہ سمجھ لو کہ گولڈ، سونے کی وہ کانیں ہیں قسم کی، بظاہر ریت ہے، وہ اللہ نے اس طرح مالا مال کیا اس ملک کو کہ ریت کو سونا بنا دیا۔ تو وہ نمک کی کان جو ہے چلتی ہوئی، تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول گویا کہ آپ نے تو ان کو چلتا ہوا خزانہ تھا۔ ماں کا پانی کا نام اس لیے لیا کہ پانی بہت بڑی عرب کے اندر ایک قیمتی چیز ہے۔ آج بھی تیل اتنا مہنگا نہیں جتنا پانی مہنگا ہے۔ تو پانی جو ہے جہاں نہ ملے وہاں پانی کی کان کہا، یعنی تھی وہ نمک کی کان لیکن چلتا ہوا پانی دے دیا اللہ کے رسول آپ نے اس کو، یعنی بہت بڑا خزانہ دے دیا تیار شدہ۔ کالا، تو پھر وہ کہتے ہیں خود ہی راوی ابید جن کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کان دی تھی، کہتے ہیں کہ فراجعوا منہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے کہنے پر آپ نے وہ مجھ سے واپس لے لی، ان سے یہ واپس لے لی، یعنی خود اپنی بات کر رہے ہیں کہ ان سے آپ نے یہ واپس لے لی کان دے کر۔ قال، اور فرمایا وسألہ ماذا یحمى من العراق، اور اسی طرح ایک اور آدمی تھا، اس نے آپ سے پوچھا یا انہوں نے پوچھا کہ ماذا یحمى من العراق، کہ پیلو کے درخت جو ہیں انہیں کہاں تک جو ہے وہ دور رکھا جائے۔ ماذا یحمى من العراق، عراق جو ہے پیلو کے درخت تھے جو کہ خاص طور پر نا جانوروں کے کھانے کے یا اونٹوں وغیرہ کے کھانے کے لیے استعمال میں آتے تھے، صحراؤں وغیرہ میں یا جنگلوں میں اس وقت تھے، آج بھی ہیں پیلو کے درخت عراق۔ اس کی مسواک بھی بنتی ہے بڑی شاندار، حدیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اس ایک آدمی نے، یہ کوئی اور آدمی تھا یا یہی تھے ابیت، انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول پیلو کے جو درخت ہیں ان کی زمین کس قدر جا کر گھیری جائے، یعنی کس حد تک اس کو روکا جائے، محفوظ کیا جائے۔ قال، آپ نے فرمایا ما لم تنلہ اخفاف الابل، کہ جہاں تک اونٹوں کے پاؤں یعنی نہ پہنچ سکیں، جب تک یا جس حد تک اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچ سکیں۔ تو آتے ہیں اس حدیث کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پہلے قال، آپ نے فرمایا جب اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو پیلو کے درختوں کی جو گہراؤ ہے وہ یعنی اس کو ایک زمین کو محفوظ کرنا یا دوسروں کی دسترس سے الگ اس کی حد بندی کرنا، یہ کس حد تک کریں، کیونکہ وہ وہاں درخت ہوں گے عام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اونٹوں کے جو پاؤں ہیں وہاں نہ پہنچ سکیں، یعنی جانور جو کھانے والے ہیں جہاں تک وہ وسعت ہے وہاں تک ان کی حد بندی نہ کی جائے، یعنی اونٹوں کو کھانے کے لیے موقع جو ہے وہ یا اونٹوں کے کھانے کا چارہ اس کو نہ روکا جائے، نہ بند کیا جائے، اور جہاں اونٹ نہ پہنچ سکتے ہوں وہاں اس کو آپ اپنا محفوظ کر لیں۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ و دارمی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عام جو چراگاہ ہے جس میں عام جانور لوگوں کے چرتے ہوں، فائدہ اٹھاتے ہوں، یا پانی کا گھاٹ ہو، تو کسی خاص آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی خاص ملکیت میں مصرف میں لا کر دوسروں سے اس کو روک لے یا دوسرے جانوروں سے اس کو محفوظ کر لے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رفاہ عامہ کا جو عمل ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، کہ جس میں اکثر لوگ اکٹھے اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ اور ایسی قومیں اور ایسے علاقے اور ایسے لوگ کبھی بھی نہ بھوکے رہے ہیں، نہ اللہ کی پکڑ انہیں آئی ہے، نہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان پر، نہ وہ لوگ جو ہیں کبھی کنگال ہوئے ہیں، نہ خشک سالی ہوئی، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتوں کی برکھا، رحمتوں کی بارشیں
اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے جو لوگ دوسروں کے لیے اپنا دل کھلا کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے اپنی کتب سنہ میں انہیں ذکر کیا اس حدیث کو۔ حدیث نمبر 3000 ہم نے پڑھی ہے۔ تو بعض اہل علم کے نزدیک اس حدیث کی سند ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس کی اسناد حسن ہے، یعنی اختلاف ہے۔ بہرحال اس کی حدیث میں ضعف اتنا شدید نہیں، اسی لیے اختلاف ہوا ہے، اور ہم اس کا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سونپتے ہیں، ریفر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو معارب جو ہے یہ جس جگہ کی کان کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے، ابیض بن حمال المعربی، یہ یمن میں ایک بستی ہے۔ کہتے ہیں کہ بلقیس جو تھی نا، ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، وہاں کی رہنے والی تھی۔ آگے جی فائدہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرا سن لیجیے اس حدیث کے مطابق، اس عطا کردہ نمک کی کان کو ابیض بن حمال جو کہ راوی ایسے لے لیا واپس، اور اسے پھر وقف کر دیا، کسی اور کو نہیں دیا بلکہ اس دین کے لیے وقف کر دیا، اور فرمایا کہ وہ تیری طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ جاری پانی کی طرح ہے۔ اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیض کو جرف مراد میں کچھ زمین اور کھجور کے درخت جاگیر میں دے دیے۔ یہ دیگر روایات میں آتی ہے تفصیل۔ تو آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ کہا کہ یہ تیری طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا، اس کو آپ نے وقف کر دیا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ جرف مراد میں ان کو کچھ کھجوروں کے درخت بھی دے دی اور زمین بھی دے دی۔ آگے حدیث نمبر 3001، حدیث میں یہ دیکھیے، پڑھیے جلدی جلدی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلى والنار، کہ مسلمان سارے کے سارے شریک ہیں برابر کے تین چیزوں میں، پانی، گھاس اور آگ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی بڑی معروف ہے، اور الکلہ سے مراد گھاس ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے، جبکہ ابن ماجہ کی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ آگے آتے ہیں 3002 حدیث ہے اسمر بن مدرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فبایعتہ، تو میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا کہ من سبق الی ماء، کہ جو بھی سبقت لے جائے پہلے کسی پانی کے چشمے پر یا پانی کے گھاٹ پر، ٹھیک ہو گیا جی، لم یسبق الیہ مسلم، تو اس سے پہلے کوئی اور سبقت نہیں لے کے گیا کوئی بھی شخص اس پانی کے گھاٹ کو اپنانے میں یا بنانے میں یا سنوارنے میں، تو فولو، تو وہ جو شخص جائے گا پہلے وہ اس کی ملکیت قرار دے دیا جائے گا۔ جیسا کہ زمین کے بارے میں بات کی، اسی طرح اپنے پانی کے چشمہ یا حوض یا گھاٹ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ حدیث جو ہے 3002، بعض اہل علم نے اسے سند کے اعتبار سے ضعیف، جبکہ دیگر اہل تحقیق نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ نہیں، صحت کے اعتبار سے مختلف ہی ہے، بعض نے اسے صحیح کہا اور بعض نے اسے ضعیف قرار دیا۔ بہرحال یہ بھی حدیث جو ہے واللہ اعلم بالصواب، بہرحال مفہوم کے اعتبار سے اس میں لا باس بہ بالکل کلیئر ہے، اور یہ اسی پر عمل ہے۔ آگے ہے 3003 حدیث، ون طاؤس مرسلہ، طاؤس بن کیسان یمانی غالباً رحمہ اللہ، جو تابعی ہیں بڑے جلیل القدر، مرسل روایت ہے ان سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا مواطن، جو شخص بھی آباد کرے مواطن، بنجر زمینیں، سڑی ہوئی، جلی ہوئی، بے آباد، غیر آباد، جو کہ آباد کرے ان کو، یعنی بنائے سنوارے، من الارض، زمین کے کسی بھی حصے میں، فولو، تو وہ اسی کے لیے شمار ہوگی، وعادی الارض للہ ورسولہ، اور قدیم جو بنجر زمین ہے، قدیم بنجر زمین یعنی جس کو کوئی بھی شخص جا کر آباد کر لیتا ہے، وہ اس میں سب شریک ہیں، وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں، جو بھی اس کو پہلے بنا لے گا، تیار کر لے گا، وہ اسی کے لیے ہے، وعادی الارض للہ، اللہ کے لیے ہے وہ، ورسولہ، اس کے رسول کے لیے ہے، ثم ہی لکم منی، پھر وہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر وہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اس میں سب شریک ہیں، تو پھر جو بھی اس کی طرف پہل کرے گا، اس کو بنائے گا، سنوارے گا، تو وہ اس کے لیے ہوگی۔ رواہ شافعی، امام شافعی نے سے روایت کیا ہے
یہ کتاب الام میں ظاہر ہے کتاب انہوں نے اس کو روایت کیا ہوگا جو ان کی حدیث کی کتاب ہے. اور عادی الارض اس حدیث کی جو صحت کے اعتبار سے جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف ہے. اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی الام میں عن سفیان بن عیینہ عن طاؤوس رحمہ اللہ بہی مرسل سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اور حدیث میں الفاظ عادی الارض سے مراد وہی قدیم بنجر زمین ہے جو کسی کی ملکیت میں پہلے نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء آج کا یہ لیسن ہمارا اللہ کی توفیق سے بفضل اللہ و بعون جل وعلا اختتام پذیر ہوا. اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے سمجھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب وما توفیقنا الا باللہ وإلی اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.